अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाजरीन, हमारे तकरीबन 18 साल के आप प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी मौजूद शख्सियात वहाँ पर मौजूद हैं नाजरीन। इसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानश्वर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गुलकार भी हैं, इसमें फ़नकार भी हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुने, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू है। अक्सर इलेक्शन का दिन है, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चलेगी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। आपको मुख्तलिफ उम्मीदवार और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान आपको हमारे प्रोग्राम में नजर आएंगे। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है, हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड है, देखिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाजरीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर सुने। प्लेजेंट ट्रैवल के पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस होते हैं उनके पास उम्रे और हज के। अभी रमज़ान का भी सीज़न आने वाला है, हज का भी आने वाला है। चहलकदमी शुरू कर दें, एक्सरसाइज थोड़ी सी शुरू कर दें। अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत को कबूल करे। और स्प्रिंग ब्रेक भी आ रही है, तो पाकिस्तान जाना है, इंडिया जाना है, आपको श्रीलंका जाना है। आप जाइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। नाज़रीन, आज बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे हम। आज हमारे दरमियान में बहुत ही अहम मेहमान हैं। जमीयतुल उलमाए इस्लाम के फजलुर रहमान साहब के पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब महर साहब हमारे दरमियान में हैं। महर साहब हल्का पीपी 250 से उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के लिए। महर गुलाम रब्बानी साहब ने अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम महर साहब। वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र है, बहुत शुक्रिया महर साहब कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। आपकी कैंपेन्स चल रही हैं, आप तंजीमी काम भी चल रहे होंगे, मीटिंग्स भी चल रही होंगी, लेकिन आपने अभी पाकिस्तान में रात के काफ़ी 11:30 के करीब हो रहे हैं, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालने का आपका। जी, आपकी बहुत मेहरबानी जी। मेरे साहब, हल्का 250 से आप खड़े हो रहे हैं, पीपी 250 से। कैसी तैयारियां हैं आपकी अभी सो फार? आप क्या कितने पूरी उम्मीद है अपने इलाके से जीतने के? जी, मैं तो इस वक्त 100% जो है, मुझे श्योर है कि मैं इंशाल्लाह ये सीट यहाँ से निकाल जाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। चलें, हमारी इंशाल्लाह। आपकी दुआएं भी हैं, आपसे हमदर्दियां भी हैं। फिर साहब, जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। जीत के लिए आदमी को बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है। बहुत तक देर के बाद आदमी जीतता है, ऐवानों में जाता जी, है, आवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है। लेकिन ये बताइए कि जीतने के बाद का आपका क्या प्रोग्राम है? क्या आपने सोचा है आवाम के लिए किस तरह खिदमत करेंगे? आवाम के लिए क्या पैकेजेस निकालेंगे? क्या आवाम को सहूलतें मैसर नहीं हैं, जो वो सहूलतें उनको मैसर करेंगे आप? जी। जी इंशाल्लाह जी।
ہم ضرور یہاں سے جیتیں گے. ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہے, پورا یقین ہے. ہمیں اللہ سے امید نہیں ہے, ہمیں اللہ سے پورا یقین ہے. ہم انشاءاللہ یہ سیٹ ضرور نکالیں گے. جی اور جی نکالنے کے بعد مجھ تک عوام کی رسائی جو ہے وہ بہت آسان ہے. میں ایک ورکر آدمی ہوں. جی جی عوام کی رسائی جو کہ پہلے جو کینڈیڈیٹ تھے, میرے جو مد مقابل جو کینڈیڈیٹس ہیں, جی جی وہ ان تک رسائی جو ہے عوام کی, عام بندے کی رسائی بہت مشکل ہے. جبکہ مجھ تک جو رسائی ہے وہ عوام کی بڑی آسانی سے ہو سکے گی. اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے حلقے میں جو بھی جس چیز کی بھی, جس کا ترقیاتی جس کام کی بھی ہمارے علاقے میں ضرورت ہوگی, وہ ہم ضرور یہاں پہ انشاءاللہ اپنے حلقے میں کریں گے اور بھرپور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسمبلی میں بھی کوئی معاملات ہیں, جو قوانین ہیں جو ہمارے علاقے کے لیے, ہمارے صوبے کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہتر قوانین ہوں گے, ہم انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. اور بالکل ایسے انشاءاللہ چلے گا. جی انشاءاللہ. میر صاحب بڑا امپورٹنٹ ایک سوال کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ جی مولانا صاحب کی بڑی مقبولیت ہے کے پی کی میں, اور وہاں پر لوگ بڑی محبت کرتے ہیں؟ میں نے بڑے انٹرویوز دیکھے, لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں, اور ان کا جو اخلاق کے متعلق خاص طور پہ لوگ بات کرتے ہیں مولانا صاحب کے. یقیناً جب مولانا صاحب کے اخلاق کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے جو امیدوار ہیں, جو ان کے کارکنان ہیں, ان کو بھی اخلاق اور بھائی چارے کا درس ضرور دیتے ہیں. اور جب بھی آپ لوگوں کی جب بھی گفتگو کرتا ہوں, ہمارے دوست بڑے اچھے جن کی توسط سے پروگرام بھی منعقد کیا گیا ہے, طاہر امان صاحب سے, وہ بھی بڑی اچھی ماشاءاللہ ہماری ان سے گفتگو رہتی ہے. ہمارے پروگرام میں ہم صاحب بھی آئے اور ان سے بڑی اچھی گفتگو رہی. کیا وجہ ہے کہ مولانا صاحب بات بہت اچھی ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن اتنے ترقیاتی کام ان کے علاقوں میں زیادہ نہیں ہو سکے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں جی جی جمعیت کا وزن ہے, اچھا ہوں خاصا وزن ہے کے پی کے میں. اور جی میرے خیال میں پچھلا چونکہ کے پی کے میں دور مولانا صاحب کا نہیں تھا, وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی پوزیشن تھی. اس سے پہلے بہت ترقیاتی کام ہوئے ہیں, کے پی کے میں ہوئے ہیں, ہوں اور بلوچستان میں بہت کام ہوئے ہیں. کیونکہ جو فنڈنگ ہوتی ہے نا, جو فنڈ کی تقسیم ہوتی ہے نا سر, جی جی میرے خیال میں وہ کے پی کے اور بلوچستان کی نسبت فنڈ پنجاب کو چونکہ زیادہ ملتا ہے, زیادہ حصہ ملتا ہے پنجاب کو, کے پی کے کو اور بلوچستان کو حصہ کم ملتا ہے. اس وجہ سے میرے خیال میں وہ جو ترقیاتی کام ہیں وہ کچھ کم ہوتے ہیں. لیکن بہرحال جو فنڈ ملتا ہے وہ عوام کی دہلیز تک پہنچتا ہے. یہ 100% شور ہے کہ مولانا صاحب کی حکومت میں, مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت میں فنڈ جو ہے وہ 100% عوام تک پہنچتا ہے الحمدللہ. صرف یہ ہوتی ہے کہ ایک فنڈنگ کی تقسیم کی وجہ سے تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ پنجاب کو تھوڑا فنڈ زیادہ مل جاتا ہے, کے پی کے اور بلوچستان کو تھوڑا کم ملتا ہے. میرے خیال میں یہ وجوہات ہوں گی. یہ وجوہات ہیں. جی میر صاحب, آگے انتخابات آ رہے ہیں, بنتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, اتحاد کرتے ہیں, پھر ایک حکومت آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ حکومت چل نہیں پا رہی؟ پاکستان ترقی کی طرف اگر جانے کی کوشش بھی کرتا ہے, 2 سال تو لڑائی جھگڑے میں گزر جاتے ہیں, تیسرے سال حکومت گر جاتی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چاہے وہ میاں صاحب کی حکومت ہو, عمران خان صاحب کی حکومت ہو, یہ زیادہ عرصے چل نہیں پاتی. اس کی کیا وجہ ہے, یا چلنے نہیں دیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں جو میں سمجھتا ہوں جی جی وہ جو پارٹی کے قائدین ہیں نا جی, جی جی وہ کبھی کہیں آپس میں مل بیٹھیں اور وہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں کہ جی ہمیں سب سے پہلے پاکستان
اور اس کے بعد باقی ہمارے معاملات. میں سمجھتا ہوں اگر سارے یہ سمجھ لیں گے, ساری پارٹیز کے قائدین یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ جی سب سے پہلے ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے, ہم نے پاکستان کو دیکھنا ہے, ہم نے پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو آئے گا جس طرح یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. یہ آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہمیشہ کوشش رہی ہے, وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ سارے پارٹیز اپنے ذاتی مفادات چھوڑ کے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. اگر یہ ساری پارٹیز کے قائدین اپنے مفادات چھوڑ کے اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچو, تو میں نہیں سمجھتا, میرا نہیں خیال کہ یہ اسمبلیز زیادہ جو جس طرح اب ہے کہ کچھ عرصہ چلتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عرصہ چلیں گے اور اپنی جو پورا ٹائم ہے وہ پارٹیز انشاءاللہ پورا کریں گی اور یہ ہمارا سسٹم چلے گا انشاءاللہ. صرف یہ اخلاص کی ضرورت ہے اور مل بیٹھنے کی ضرورت ہے, جس پہ یہ مولانا صاحب بڑی کوشش رکھتے ہیں کہ تمام پارٹیز مل کے کام کریں اور ہماری جو ہے یہ 5 سال جو ہے ہماری مدت پوری ہونی چاہیے اسمبلیز کی. میر صاحب, آنے والے انتخابات میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی زیادہ برتری لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار بھی کسی کو 100 سیٹیں ملیں گی, کسی کو 150 ملیں گی, ایک مشترکہ طور پر ایک اجلاس ہوگا, پھر سب کا اتحاد ہوگا, پھر ایک حکومت بنا دی جائے گی, یا اس سال بھی اس انتخابات میں بھی اس دفعہ ایسا ہی ہوگا؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھنے میں تو اب یہی لگ رہا ہے کہ بس ایسی مشترکہ سی حکومت بنے گی. جو میں اس دفعہ دیکھ رہا ہوں جی کہ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی جمعیت علماء اسلام پورے پاکستان میں سابقہ کی نسبت انشاءاللہ زیادہ سیٹس نکالے گی, وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی, اور بس ایسی ملی جلی حکومت بنے گی انشاءاللہ. اور میں تو یہی دعا کروں گا کہ وہ جو بھی حکومت آئے وہ اپنی مدت پوری کرے. ہماری تو یہی دعا ہے تاکہ یہ جو ہمارے ملک میں کنفیوژن چل رہا ہے, جو حالات چل رہے ہیں, جو مہنگائی کے حالات چل رہے ہیں, جو ایک عام آدمی, ایک مزدور طبقہ, ایک لیبر طبقہ جو پریشان ہے, اللہ کرے, دعا بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ پریشانیاں دور ہوں, ایک مزدور آدمی کی اور ایک عام آدمی کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں, اور یہ مہنگائی کا جو سیلاب ہے یہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ بہت دعائیں, اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرمائیں گے. میر صاحب, بڑی عوام میں خصوصی طور پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تھوڑی سی بے یقینی ہے کہ یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویسی گہما گہمی نہیں ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھیں, کہ ریلیاں نکل رہی ہیں, ہر پارٹی کے جھنڈے لگ رہے ہیں اور ووٹ کی تیاری ہونے. اس بار کیوں اتنی مان ہے تھوڑی سی, لیکن اتنی کوئی گہما گہمی نظر نہیں آتی. کبھی کبھار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اینڈ ٹائم پر کہیں ایمرجنسی نہ لگ جائے, کہیں صدارتی نظام نہ آ جائے, ماشاء اللہ نہ لگ جائے. کچھ آپ کہیں گے اس بارے میں, کچھ ایسی توقعات ہیں, یا ہو سکتا ہے ایسا یا نہیں ہو سکتا؟ نہیں, مجھے ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے, صحیح ٹائم پہ ہوں گے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ عوام جو ہے نا جی, وہ مایوس ہو چکی ہے حکومتوں سے, اور اس مایوسی کی وجہ سے عوام میں کوئی اب انٹرسٹ نہیں رہا. وہ کہتے ہیں بھلے کوئی آ جائے, انہوں نے عوام کا تو انہوں نے ہمارا سوچنا نہیں ہے. عوام کی تو کسی کو کوئی پرواہ ہے نہیں, کسی حکومت کو. اس وجہ سے عوام جو ہے وہ تھوڑی سی مایوس ہے. لیکن اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. انشاءاللہ آنے والی حکومت جو بھی بنے گی وہ انشاءاللہ عوام کے بارے میں سوچے گی, کیونکہ اب عوام جو ہے وہ پس چکی ہے, جو حالات گزر چکے ہیں. عوام مہنگائی کے ہاتھوں پس چکی ہے, اور اب وہ انٹرسٹ عوام کا رہا نہیں ہے. اب وہ اس طرح سے وہ تھک گئے ہیں اس سے, یہ حکومتوں سے. مایوسی آپ کے نوجوان میں خاص طور پر مایوسی پڑھتے لکھتے ہیں, ملک سے کوشش کرتے کہ باہر چلے جائیں, ملک میں انویسٹمنٹ
نہیں کرنا چاہتے یا ملک میں رہنا نہیں چاہتے, ان کو جابس کے پرابلم, رہائش کے, فیسلٹیز کے پرابلم آ جاتے ہیں, مایوسی, اس کو ختم کرنے کے لیے میں اپنے پروگرام کی توسط سے ناظرین کو اس میں سب کو کام کرنا ہوگا. ضروری نہیں ہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے جڑ کے, اس کے لیے سب کو لیے ایک ساتھ کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ اپنی صلاحیتیں اپنے ملک میں انجام دے, نہ کہ وہ دوسرے کسی ملکوں کے لیے کام کر کے انجام دے. میر صاحب, بڑا اہم سوال کر رہا ہوں آپ سے, کیا جے یو آئی صرف ایک قوم کی یا ایک طبقے کی یا ایک علاقے کی پارٹی ہے؟ نہیں, میں نہیں یہ سمجھتا جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام, اگر میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا. یہ جمعیت علماء اسلام پوری دنیا کی پارٹی ہے, پوری دنیا کی, یہ پوری دنیا کے مسلمان کی پارٹی ہے. یہ مسئلہ فلسطین ہو, یہ مسئلہ کشمیر ہو, یا اور کسی بھی اسلامی ملک کا مسئلہ ہو, تو سب سے آگے جمعیت علماء اسلام ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوتے ہیں. فلسطین کے ایشوز آئے تو مولانا صاحب فلسطین گئے الحمدللہ. اور یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جماعت ہے اور کسی ایک طبقے کی جماعت نہیں ہے. یہ ہر طبقے کی نمائندگی کرتی ہے, نمائندگی کرتے ہیں. لیکن جیسے میرے صاحب, میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے کراچی میں بہت کم دیکھا کہ مولانا صاحب وزٹ کرتے ہیں یا علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر, کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, جہاں مہاجر بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, ساری قومیتوں سے. لیکن اگر وہ گئے تو, یا جو ان کے زیادہ اکثریتی علاقے, جیسے میں فیڈرل بھی ایریا سے ہوں, وہاں میں نے کبھی نہیں دیکھا جب تک میں رہا پاکستان میں, کبھی دیکھا نہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا مصروفیات ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں چونکہ کچھ اور پارٹیز کا ہولڈ ہے, اور میرے خیال میں یہی وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے. لیکن پچھلے دنوں ایک کراچی میں جمعیت علماء اسلام نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا, بہت کامیاب ہوا تھا جلسہ کراچی میں. بہت بڑا طوفان الاقصی کے نام سے, فلسطین کے حوالے سے وہ ایک پروگرام ہوا تھا, بہت بڑا وہ پروگرام تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کراچی میں یہ کم ہے, لیکن بہرحال محنت ہے, کوشش ہے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہماری پارٹی جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ کیونکہ یہ سوال کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کیونکہ مولانا صاحب کے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا اخلاق بڑا بلند ہے, لوگ بڑی ان سے محبت انسیت رکھتے ہیں آپ کے علاقوں میں. میں دیکھتا ہوں ہمارا گھومنے پھرنے کا ارادہ ہوتا ہے, لوگوں سے بات ہوتی ہے تو بڑی لوگ شفقت سے ان کے متعلق بات کرتے ہیں. جبھی میں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے علاقے میں اگر دیکھتے تو یقیناً کراچی سے ایک بہت بڑا ووٹ بینک ان کو مل سکتا تھا, کیونکہ دیکھیں یہ زبانی سب کچھ ہے جو آدمی کو اچھا بھی بناتی ہے برا بھی بناتی ہے, تو اس کے بڑا اہم ہوتا ہے. تو ہمارے علاقوں میں کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی, تو کراچی میں بھی میں دیکھ رہا تھا سر جبھی میں نے سوال کیا. اچھا میر صاحب, ایک اور بات یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں جے یو آئی کے جلسے بھی ہوتے ہیں, لوگ بھی بہت سارے جڑے ہوئے, سوشل میڈیا بڑا ویک ہے, اس کی کیا وجہ ہے سر؟ نہیں سر, اب اس دفعہ اس الیکشن میں تو بہت ایکٹیو ہو گیا جے یو آئی کا سوشل میڈیا. اس الیکشن پہ بہت فرق پڑا ہے, کیونکہ اب جو سوشل میڈیا ہے اس کی وہ وقت کی اب ضرورت ہے, سوشل میڈیا کی اب ضرورت ہے. تو اس دفعہ اب سوشل میڈیا اس وقت بہت ایکٹیو ہے. جمعیت علماء اسلام کا جے یو آئی کا سوشل میڈیا اس وقت بہت ایکٹیو ہے, بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. جی تو اس وقت جو آپ کی جو ٹیم ہے اس وقت وہ الیکشن کو بھی یقیناً مانیٹر کر رہی ہوگی سوشل میڈیا کے تھرو جس طرح عموماً ہوتا ہے. جی بالکل بالکل میں کر رہی ہے, مانیٹر کر رہی ہے. جی بالکل مانیٹر کر رہی ہے, اور مزید اس میں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی سوشل میڈیا کے حساب سے. تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے بہت بہتر ہے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, بالکل ایسے. جی میر صاحب, کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہیں, اور ہم نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھا,
ایک سوشل میڈیا جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کے لوگ اپنے اظہار رائے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہمیں مل بھی جاتے ہیں کہ جن کے خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں اور نظریاتی ہوتے ہیں، تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں. لیکن سوشل جی میڈیا کی طرف سے دیکھا گیا کہ مولانا صاحب کے اوپر بڑے شدید قسم کی تنقید کی گئی، لیکن ہم نے ایسا کچھ دیکھا نہیں کہ جے او آئی کی طرف سے رپلائی بڑا شدید آیا. اس کی کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کی جو ہوتی ہیں اس میں دیکھیں سیاست کا مطلب ہے سب کو برداشت کرنا، سب کے ساتھ چلنا، جی لیکن ہم نے یہاں سے دیکھا کہ بڑی شدید رد عمل آتا تھا اور بڑی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ مولانا صاحب کی پارٹی کی طرف سے یا ان کے کارکنان کوئی نظم و ضبط کا یا تمیز کا دائرہ سے باہر نکلے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ پارٹی کا کوئی درس ہے، کوئی پالیسی ہے پارٹی کی؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، جیسے کہ اس کا نام ہی جمعیت علماء اسلام ہے، کیونکہ یہ علماء کی پارٹی ہے اور ہمیں علماء کرام تو درس ہی یہی دیتے ہیں نا جی جی. کہ آپ نے کوئی زیادتی کرے آپ نے برداشت کرنا ہے. اور مولانا صاحب کا اپنا بھی وہ یہی ان کا نظریہ ہے، ان کا موٹو ہے، یہی ہے ان کا نظریہ کہ ہمیں اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنی ہے. اگر ہم اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں گے تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے. تو ہمیں یہی بالکل ہمیں علماء کرام کی طرف سے یہ ہمیں حکم ہوتا ہے اور ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہے لوگوں کی باتوں کو. ہلو. جی سوری بہت آپ کی سارے لائن کے لوگوں نے جی الزام جی لگائے جی جی. بہت سارے لوگوں نے الزام لگائے کہ جی مولانا صاحب نے یہ کیا، مولانا صاحب نے وہ کیا، مولانا صاحب نے یہ فنڈ کھائے اور وہ کر. لیکن آج تک الحمدللہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کوئی کرپشن یا کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہو پائی الحمدللہ، اور نہ ہی ہوگی. جی میر صاحب کیا کہیں گے کشمیر کے موقع پر مولانا صاحب نے بہت آواز اٹھائی فلسطین کے متعلق، لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے. خاص طور پہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے، انڈیا کی اجارہ داری قائم ہے، کرفیو لگا دیتا ہے، لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے. پاکستان کی کیوں پالیسیز تھوڑے تھوڑے سے بات دیکھ رہے ہیں کمزور ہوتی جا رہی ہیں؟ اب وہ پہلے جی جیسی آواز اٹھتی تھی، کراچی سے لے کے خیبر تک پورا پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ طاقت وہ مظاہرے پہلے جیسے نہیں ہو رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اپنے چونکہ پاکستان میں بھی یقینی اور بے یقینی کی کیفیت ہے، وہ اس طرح سے کہ عوام حکومتیں وہ اپنے معاملات میں اس طرح الجھ گئی ہیں کہ ان کو پھر اب توجہ ان کی باقی معاملات سے کشمیر سے ہٹ گئی ہے، کیونکہ اپنے معاملات ملکی معاملات میں ہم اس طرح الجھ گئے ہیں، ہمارے معاملات اتنے گمبھیر ہو گئے ہیں، مہنگائی ہو گئی اور معاملات یہ آپس میں حکومتوں کے جھگڑے، حکومتوں کے معاملات، جس کی وجہ سے جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس سے ہماری توجہ ہٹ گئی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری توجہ کشمیر سے ہٹ گئی. جی بہت شکریہ میر صاحب. میں یہ آخری آپ سے سوال کروں گا کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ سوال بھی کر رہے ہیں آپ سے مولانا صاحب سے، کیونکہ ابھی لائیو پروگرام ہو رہا ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی ایسی کوئی بدمزگی وغیرہ ہو. بہت سارے سوالات بھی ہیں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ دین نہیں جماعت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دین بہت کم نظر آتا ہے؟ کچھ علاقوں میں نظر آ جائے گا، کچھ لوگوں میں، کچھ خاندانوں میں نظر آ جائے گا. یہ ملک دین کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، یہ ملک میں کہا گیا تھا کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک لیکن بے حیائی عروج پر ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں سوائے آپ کی پولیٹیکل پارٹی اور جماعت اسلامی میں نے دیکھی ہے کہ اس طرح اتنی بےہودگی کا بازار گرم ہوتا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ ایوانوں میں بیٹھنے کے باوجود مولانا صاحب اس پر کام نہیں کر سکے؟ بہت اہم اور بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے جی اس بارے میں. اس بارے میں یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب نے بہت آواز بلند کی اس بارے میں. بہت سارے معاملات اگر ہم چپ ہو جائیں یا مولانا صاحب اس معاملے میں چپ ہو جائیں
جی جی تو یہ جو بے حیائی اور بےہودگی ہے یہ تو عروج پہ پہنچ جائے. پچھلے دنوں ایک لاہور میں ایک پاتھ بنا ایک سائٹ پہ, وہ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک دن ہوگا جس میں لیڈیز جو ہیں وہ سائیکلنگ کیا کریں گی. میرے خیال میں سنڈے کا دن تھا یا ایسے کوئی فرائیڈے کا دن, کہ بھی ایک دن مختص کر دیا کہ اس میں لیڈیز جو ہے نا سائیکلنگ کیا کریں گی. تو اس پہ پھر مولانا صاحب نے آواز اٹھائی اور وہاں پہ سائیکلنگ نہیں ہو پائی. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات پہ آواز اٹھائی جاتی ہے. لیکن دیکھیں جی, محنت تو کرتی ہے. دیکھیں بہت ساری جماعت ہیں, تبلیغی جماعت ہے, جماعت اسلامی ہے, اور بہت ساری جماعت علماء کوشش تو کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ آدم ہے وہاں پہ شیطان بھی ہے. دیکھیں بالکل. جی جی اللہ کا نظام ہے, لیکن ایک دن انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کی سر بلندی ہوگی, پوری دنیا میں اسلام انشاءاللہ آئے گا. اور انشاءاللہ ہم یہ بھی توقع رکھ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کی سر بلندی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی مدینہ پاک والا یہاں پہ نظام آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. میر صاحب, پاکستان کے اندر بہت سارے جہاں مسائل ہیں, یہ ملک مسائل کا گڑھ بن چکا ہے, وہاں پر مسائل کو جی حل کرنا بہت مشکل کام ہے, کیونکہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. آپ اللہ کرے, آپ میری دعائیں ہیں کہ آپ جیتیں اپنے علاقے سے, جو آپ نے باتیں کی کہ ہم ان کی خدمت کریں گے لوگوں کی, اور آپ کو جو فنڈز, جو مین چیز ہوتی ہے, فنڈز کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ جی سب سے پہلا کام اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ میں سب سے پہلا کام, جب M&A اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دیتا ہے, کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ سب سے جی پہلا کام کیا کریں گے اپنی عوام کے لیے, جی اپنے علاقے کے لیے؟ کام تو ذہن میں بہت سارے ہیں, جی جی لیکن جو میرے ذہن میں چلیں, مین کام ہے تین بتا وہ, دیجئے, 3 کام بتا جی دیجئے, یہ 3 کام ضرور کروں گا. جی جی میں ایک تو یہاں پہ جو سود کا نظام ہے ہمارے علاقوں میں, ان کو میں ختم کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور جو ذمہ دار طبقہ ہے جی جی زراعت کے لیے, انشاءاللہ بہت کام کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جی, جی جی زراعت کے لیے. اور یہاں پہ جو صاف پانی ہے اس کی فراہمی, کیونکہ پانی یہاں پہ صحیح نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ گردوں کا مسئلہ ہو رہا ہے, لوگ بیمار ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ لوگوں کو صاف پانی کثرت سے مہیا کرنے کے معاملات کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ صحت اور تعلیم بھی بڑی اہم ہے. یقیناً بہت پانی صاف ضروری, ہے تو صحت بہت بہت ضروری, یہ تو ضروری ہے آج بہت کل کے ضروری, دور میں. یہ تو بہت ضروری. جی ہاں, تعلیم, کیونکہ آج کل ماڈرن زمانہ ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. جی میر صاحب, اس کے علاوہ آپ کی پارٹی کا کوئی منشور ہے جو آپ بیان کرنا چاہیں ہمارے پروگرام کی توسط سے, تو بڑی مہربانی ہوگی کہ مولانا صاحب کا JUI کا جو بھی منشور ہے آنے والے انتخابات میں. اور ایک اہم سوال ہمارے ایک لسنر نے بھی کیا ہے کہ اس بار JUI کون سی پارٹی سے اتحاد بھی کرے گی. یہ میں نے 2 سوال ایک قلیل وقت میں آپ سے کر دی ہیں, تو کس سے اتحاد کرنے کی زیادہ کبھی چانسز ہیں؟ جی ابھی تک تو کوئی ایسا نہیں ہے, کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا ابھی تک کوئی ایسا ہمیں نظر نہیں آ رہا. جی جی اور ہم امید رکھ رہے ہیں اس دفعہ کہ ہم انشاءاللہ شاید اس دفعہ ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں. انشاءاللہ ہماری جماعت اس دفعہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو, اور مولانا صاحب خود وزیر اعظم ہوں گے انشاءاللہ پاکستان کے. جی جی اور دوسری بات آپ نے کی کہ منشور کیا ہے. جی 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 ہمارا منشور جو ہے نا جی, جی جی وہ انشاءاللہ ختم نبوت کا تحفظ اور شان صحابہ کا تحفظ
ہم ختم نبوت کا بھی چوکیدارہ کریں گے اور شان صحابہ کا بھی انشاءاللہ چوکیدارہ کریں گے. اور جو ایک عام آدمی کی دہلیز پر ہم انشاءاللہ تمام جو اس کی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، وہ انشاءاللہ ایک عام آدمی کے در تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. میرے صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کہی ہے. اس میں ایک آپ سے گفتگو کروں گا اس بارے میں کہ ماضی میں حکومتیں بھی دیکھیں، اقتدار میں بھی لوگ آئے، نواز شریف صاحب آئے، بے نظیر صاحب آئے، یا زرداری صاحب آئے، عمران خان صاحب آئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آنے کے اقتدار میں آنے کے بعد ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. یہی حال کراچی کا بھی رہا کہ وہ میئر بن گئے وسیم اختر صاحب، میرے پاس اختیار نہیں ہے. تو مولانا صاحب بھی اگر وزیر اعظم بن گئے، اختیار نہیں ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے، تو پھر کہاں یہ پارٹی اور یہ باتیں کہاں کھڑی ہوں گی سر؟ نہیں، یہ تو خیر دیکھیں نا جی، یہ تو جب اقتدار میں کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس وقت تو یہ باتیں نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے، میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی. جب اقتدار ہوتا ہے اس وقت تو یہ بات نہیں نکلتی. لیکن جتنے ماضی میں ہمارے لیڈر آئے انہوں نے یہی رونا رویا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے ہمارے پاس. تو پتہ نہیں کس کے پاس اختیار ہے. جی، اقتدار میں ہوتے ہوئے تو کوئی یہ بات نہیں کرتا. جب اقتدار چھین جاتا ہے پھر یہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. تو بہت غلط بات ہے، یہ وہ مناسب نہیں ہے بات کرنا. اقتدار میں ہوتے ہوئے بندہ بات کر لے نا، اقتدار چھین جانے کے بعد پھر یہ رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام نہیں کیا، ہم نے وہ کام نہیں کیا، جی ہمارے پاس اختیارات نہیں تھے. جی یہاں پر یہی ہمیشہ جو بھی پارٹیز آئیں انہوں نے یہی آخر میں رونا رویا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں تھے. یا میں میئر صاحب کی میں نے بات کی کراچی میں، وسیم اختر صاحب تھے MKM کے، وہ بھی یہی رونا روتے ہمیں اختیار نہیں ملا، ہمیں فنڈز نہیں ملے، اور شیروانی پہننے کا بھی شوق ہے. میئر صاحب آپ نے بڑی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا. یقیناً آپ کا منشور ہے پارٹی کا، اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اپنے علاقے کے لیے باتیں کی. آپ حلقہ PP 250 سے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے لیے، اور یقیناً ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ کام کرنے والے لوگ چاہیے. ہمارے لوگ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے لوگ اپنے لیڈروں سے مایوس ہو چکے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو ہے اپنے ملک سے مایوس ہو رہی ہے کہ یہاں کچھ نہیں رکھا، وہ دوسرے ملکوں کا رخ کر رہی ہے. یقیناً ہمیں اپنے لوگوں کو واپس لے کے آنا ہے، ہمیں اپنے لوگوں کو اپنے ملک کے اوپر ان کی انرجی جو ہے وہ صرف کروانی ہے، جو مین ہمارا ٹاسک ہے. یقیناً آنے والے وقتوں میں انتخابات ہوں گے. میں اپنے پروگرام کے توسط سے میں نے بہت سارے انٹرویو کیے ان 18 سالوں میں. ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے لیے آپس میں بھائی چارے کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھیں، اس کو ختم نہ کریں، چاہے دوستی ہو، رشتہ داری ہو. یہ الیکشن آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. آپ کے جو محلے دار ہیں وہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، انہوں وہیں رہنا ہے. وہ آپ کے دکھ میں بھی شامل ہیں، آپ کی خوشی میں بھی شامل ہیں. تو ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں. ہر ایک کا ایک خیال ہوتا ہے، ہر ایک کو آزادی حاصل ہے کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، کون سا فرقہ جوائن کرنا چاہتا ہے، اور کس طرح رہنا چاہتا ہے. ہر ایک کو ایک آزاد شہری ہیں ہم لوگ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے محمد توصیف صدیقی کو اور جناب مہر غلام ربانی صاحب کو، جو حلقہ PP 250 کے امیدوار ہیں. وہاں کے امیدوار وہاں کے جو عوام ہے جو یہ ہمارا پروگرام بھی سن رہی ہیں، آپ سے درخواست ہے کہ مہر صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور جو آپ کے لیے سہولتیں فراہم کریں گے تو یقیناً ان کا ساتھ دیں، اور یقیناً جو آپ کے مسئلے پانی جیسے صحت کے مسئلے ہیں، وہاں کے زراعت کے مسئلے بتائیں، جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کروائیں، کیونکہ آپ ان کو ووٹ بھی دے رہے ہیں، ان کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، اور ان سے ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیے. مہر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا سر کہ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہت مہربانی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. یو ویلکم. ناظرین ہمارے ساتھ مہر ربانی صاحب تھے، حلقہ PP 250 کے امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے لیے. تو ضرور آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بہت آسان ہے اب رابطہ کرنا ان سے. کوئی مسئلے ہیں آپ کے علاقے کے، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی آئیڈیا دینا چاہتے ہیں عوام کی بہبود کے لیے، پارٹی کے لیے ان کی، تو ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجئے. اور میں بھی یہی چاہوں گا اپنے پروگرام کے توسط سے کہ جو آپ کے علاقے کے امیدوار ہیں یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی لیڈر ہیں، ان سے ایزی ایکسیس ہونا چاہیے کہ آپ آرام سے اپنی بات ان سے کہہ سکیں یا پہنچا سکیں، یا آپ ان سے خود ملاقات کر سکیں. یہی خوبصورتی ہے سیاست کی. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اللہ حافظ.